सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्द अल्लाह ही के लिए है। दरुद व सलाम नाजिल हो सैयद अव्वल व आखिरीन पर, जो रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए, और उनके नेको पाकबाज आलो औलाद पर और ताबिईन पर और अच्छे तरीक़े से क़यामत तक उनकी पैरवी करने वालों पर। अम्मा बाद, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। ए अल्लाह के बंदो, तक़वा को ऐसा बेहतरीन ज़ादे राह बनाओ जो अल्लाह के पास पहुँचने में तुम्हारा हमसफ़र हो। अल्लाह के सामने खड़े होने को याद करो और इस बात को याद करो कि तुम्हारे अमाल उसके सामने पेश किए जाएंगे। उस दिन जिसे अल्लाह से फेरने वाली कोई चीज़ नहीं, जिस दिन के माल और औलाद कुछ काम ना आएगी, लेकिन फ़ायदा वाला वही होगा जो अल्लाह ताला के सामने बेऐब दिल लेकर जाए। अल्लाह के बंदो, इस दीन की सबसे अजीम खुसूसियत, मुअज़्ज़ज़ हैसियत और गहरे असरात में से ये है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत से तंगी को दूर कर दिया है और बोझ और पाबंदियों को ख़त्म कर दिया है जो उससे पहले की उम्मतों पर थी। इस दीन के क़वानीन और अहकाम आसान हैं, जिसमें कोई जुल्म और गुलू नहीं है, न इसराफ है और न एतदाल और मियाना रवी से तजावुज़ है। चुनांचे इस उम्मत से गुलू के दरवाज़ों और उस तक ले जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और उसके मुहर्रिक बनने वाले तमाम असबाब को रोक दिया गया है कि इंसान अपने नफ्स को उसमें न लगाए जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है और न जिसको उसके रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि ने मशरूअ किया है। अगर वो ऐसा करता है तो एक वसीअ चीज़ को महसूर कुशादा को तंग और आसान को मुश्किल बनाता है। हमारे रब की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में बहुत से ऐसे मकामात हैं जिनमें उम्मत से परेशानी दूर की गई है और ऐसी आसानी मशरू की गई है जो इस तरीक़े को मजबूती से थामने वालों को सबसे खुशबख्त और सबसे ज़्यादा राहयाब बनाती है। हदस असगर और अकबर से तहारत के अहकाम को बयान करने के सियाक में पानी के इस्तेमाल से माजूर होने और उसके न मिलने के वक्त तयम्मुम की मशरूइयत की तरफ रहनुमाई के बाद मुकल्लिफीन पर ज़्यादा आसानी पैदा करने और उनसे तंगी दूर करने और परेशानी के वक्त रुख्सत को बताने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल का यह फरमान है, ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कहनियों समेत धो लो, अपने सरों का मसह करो और अपने पाँव को टखने समेत धो लो, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल कर लो। हाँ, अगर तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो या तुम में से कोई हाजत ज़रूरी से फारिग होकर आया हो या तुम औरतों से मिलो हो और तुम्हें पानी न मिले तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, उसे अपने चेहरों पर हाथों पर मल लो। अल्लाह ताला तुम पर किसी किस्म की तंगी डालना नहीं चाहता, बल्कि उसका इरादा तुम्हें पाक करने का और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने का है ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। तंगी का दूर होना और आसानी जिनका जिक्र इस आयत में आया है वो इसमें वारिद होने वाले अहकाम के साथ ही ख़ास नहीं है, बल्कि वो आम है और दीन के तमाम अहकाम को शामिल है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू का फरमान है, उसी ने तुम्हें बरगज़ीदा बनाया है और तुम पर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं डाली। ये दोनों आयतें ए अल्लाह के बंदो मुसलमान के जज्बात को छूने वाली, उसके कल्ब की बशाशत से आवेज़ा और उसके नफ्स के अज्जा से आमेज़ा हैं और उसे ये एहसास दिलाने वाली है कि उस पर उसके रब का अजीम फजल, वसी रहमत और बेशबहा एहसान है। बई तौर के उसके लिए नेकी के रास्ते को हमवार किया, कामयाबी की राह को आसान किया।
اس راستے پر چلنا مسلمان کو مشکل میں نہیں ڈالتا ہے، برخلاف بنو اسرائیل کے، جن کے کندھوں کو ان پابندیوں اور قیود نے بوجھل بنا دیا تھا جو ان پر ان کی شریعت میں تھی، جیسے غنیمت کے کھانے کی حرمت، توبہ کے طور پر گناہگار نفس کو قتل کرنا، کپڑے کی نجاست والے حصے کو کاٹنا۔ یہ صرف اس امت مرحومہ کی فضیلت کی وجہ سے ہے جسے اللہ نے تمام امتوں کے درمیان امت وسط بنایا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ آیت وسط، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، بہتر اور عمدہ ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے عرب میں قریش نسب اور جگہ دونوں اعتبار سے اوسط ہیں، یعنی ان میں سب سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں وسط تھے، یعنی ان میں نسب کے اعتبار سے سب سے افضل تھے۔ اسی معنی میں صلاۃ وسطیٰ ہے جو سب سے افضل نماز ہے، اور وہ عصر ہے، جیسا کہ صحاح وغیرہ سے ثابت ہے۔ جب اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا تو اسے کامل ترین شریعت اور درست ترین منہج اور واضح ترین راستے سے مخصوص فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ختم ہوا۔ امت مسلمہ سے تنگی دور کرنا اے اللہ کے بندو اس کے فضل، اس کی شریعت کے عدل اور اس کے نبی کی اس رسالت کے عموم کے موافق ہے جو خاتم الرسالت ہے، اور اس کے دین کی بقا اور تمام دینوں پر اس کے غلبہ سے ہم آہنگ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک برا مانے۔ اس لیے کہ یہ وہ ربانی طریقہ ہے جو عام، ہمہ گیر تمام انسان کے لیے مناسب ہے۔ اس امت کی ترقی کے مراتب میں فرق خواہ کتنا بھی ہو یا ان کی ثقافت کے درجے کتنے بھی مختلف ہوں، یہ ایک ایسا منہج ہے جس کے راستے خلط ملط نہیں ہیں، راہیں ٹیڑھی میڑھی نہیں ہیں۔ اللہ نے اس راہ میں امت کے لیے پیروی کو آسان بنایا ہے اور نشان راہ کو واضح رکھا ہے۔ دین سے تنگی کو دور کرنے کے دلائل و شواہد واضح ہیں۔ ان میں سے پانی نہ ملنے یا بیماری میں اس کے استعمال سے نقصان کے وقت تیمم کی اجازت ہے۔ جو کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں ان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ مسافر، مریض، حاملہ اور دودھ پلانے والیوں کے لیے رمضان کے مہینے میں افطار کی اجازت ہے۔ مسافر کے لیے 4 رکعت کی نماز کو قصر اور 2 نمازوں کو اکٹھی کرنے کی اجازت ہے۔ حیض اور نفاس والی عورتوں سے نماز ساقط ہے۔ جو حج ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اس مجبور کے لیے مردار کھانا جائز ہے جو ہلاک ہونے کے قریب ہے، اور زندہ رہنے کے لیے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور مثالیں ہیں جو اس آسانی کے باب میں داخل ہیں جن سے امت کی تنگی دور ہوتی ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو رخصت دی ہے اسے لینے، تنگی کو دور کرنے اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اسے اپنایا جاتا ہے۔ یہ ایسا عام قاعدہ اور اصل ہے جس سے عبادت و معاملات کی بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں۔ یہ سب تنگی دور کرنے کے باب سے اور آسانی کے راستے پر چلنے کے لیے ہیں جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چنا ہے، ان کے لیے مشروع کیا ہے اور پسند فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس اصل کی پیروی کرنے کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا،
لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، تنگی نہیں، خوشخبری سناؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معاملے پیش کیے جاتے جس میں سے ایک آسانی اور دوسرا تنگی والا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسانی کے طریقے کو مضبوطی سے تھامتے جب تک وہ معاملہ گناہوں سے پاک، محفوظ اور دور رہتا۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں جب بھی اختیار دیا گیا تو آپ نے اس میں آسان تر کو منتخب کیا جب تک کہ وہ گناہ نہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے۔ آپ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے بتایا کہ اللہ نے اپنے بندے پر بئی طور احسان کیا کہ دین کو آسان بنایا، تنگی والا نہیں۔ اسی طرح اس کے احکامات میں کوئی دشواری نہیں ہے بلکہ مکلف بندوں کے لیے سہولت آمیز، سہل اور آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ غالب آنے سے مراد جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے یہ ہے کہ جو کوئی بھی دینی اعمال میں گہرائی میں جائے گا، نرمی کو چھوڑ دے گا تو وہ عاجز ہوگا، منزل تک نہیں پہنچے گا اور یوں وہ مغلوب ہو جائے گا۔ اس سے مراد عبادت میں کامل ترین درجے کی حصول کی ممانعت نہیں ہے، بلا شبہ یہ تو قابل تعریف عمل ہے، بلکہ ایسے افراد کی ممانعت ہے جو اکتاہٹ تک لے جائے، یا نفل میں اس مبالغے کی ممانعت ہے جس کی وجہ سے افضل چھوٹ جائے یا فرض نماز کا وقت نکل جائے۔ وہ اس طرح کہ کوئی پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گزارے پھر وہ نیند سے لڑتا رہے یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں اس کی آنکھیں اس پر غالب آ جائے، وہ سویا رہے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا نہ کرے، یا نماز کا پسندیدہ وقت نکل جائے یا سورج نکل جائے اور مقررہ وقت ختم ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا پتہ یہ چلا کہ اس میں شرعی رخصت کو اختیار کرنے کی رہنمائی ہے، کیونکہ رخصت کی جگہ عزیمت کو اختیار کرنا تشدد ہے۔ جیسے کوئی پانی کے استعمال سے معذور آدمی تیمم نہ کرے تو پانی کا استعمال اس کے نقصان کا باعث ہوگا۔ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ختم ہوا۔ مگر پریشانیاں جن سے آسانی حاصل کی جاتی ہیں کی تحدید کے لیے شرعی ضابطے ہیں اور جن کا اعتبار کرنا واجب ہے، اس لیے کہ ہر پریشانی مشقت نہیں ہے اور ہر مرض یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ روزہ توڑنے کی رخصت لی جائے، ہر بھوک یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ مردار کا گوشت کھایا جائے، بلکہ پریشانی کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ایسی مروج پریشانی ہے جسے عرف عام میں پریشانی نہیں سمجھی جاتی ہے، جیسے مزدور کا روزہ کی حالت میں دن میں محنت کرنا، برداشت کی جا سکنے والی ہلکی بیماری، اضطراری حالت کی وقتی بھوک جو ہلاکت تک نہ لے جائے۔ یہ اور اس جیسی دوسری تنگی اور پریشانی ایسی نہیں ہے جسے دور کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شارع کا مقصود اس قبیل کی مروج پریشانی کو دور کرنا نہیں ہے، کیونکہ ہر عمل حتیٰ کہ زندگی کی ضروریات جیسے کھانا پینا بھی پریشانی سے خالی نہیں ہے۔ جہاں تک دوسری قسم کی بات ہے تو وہ مروجہ تنگی سے آگے بڑھ کر ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے صبر کا پیمانہ لبریز اور کوششیں پوری طرح ناکام ہو جائیں اور اس کا برا اثر انسان کے نفس اور مال پر ہو۔ بسا اوقات یہ پریشانیاں بہت سارے ایسے مفید اعمال سے دور کر دیتی ہیں جو اس کے اعمال کو نیک بناتے ہیں اور جس کے ذریعے مختلف شکلوں میں اس کے بھلائی کا سرمایہ بڑھتا ہے۔ یہی وہ پریشانی ہے جس کو اللہ نے امت پر آسانی، رحمت اور تخفیف فرماتے ہوئے دور کر کے احسان کیا، اور یہی چیز دونوں وحیوں کے نصوص سے مقصود ہے۔ ان تمام کا محور اے اللہ کے بندو اس شفیق و مہربان لطف پر ہے جو مسلمانوں کے جذبات پر غالب ہے اور اس کی رہنمائی اعلیٰ کریم و رحیم رب کی جانب کرتا ہے، جو اپنے بندوں کی تربیت اس چیز سے ویسے ہی کرتا ہے جس کو ان کے لیے مشروع کیا ہے، جس طرح ان کی تربیت ان کو دی گئی نعمتوں سے کرتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے لیے ایسی شریعت کو مشروع کرتا ہے جو آسانی کے مختلف رنگوں اور پریشانی دور کرنے کی مختلف شکلوں پر مشتمل ہے۔
یہ چیز ان بندوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ کی محبت اور اس کے دین، کتاب اور رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی محبت بوتی ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو انہیں کمال خضوع اور اللہ سبحانہ کی جناب میں توبہ کرنے کی توفیق، اس کے امر و نہی کی پوری طرح سے تعظیم، اس کی طاعت، ذکر و شکر اور حسن عبادت کے ذریعے اہتمام کرنے اور اس کے حکم کے آگے سرنگو ہونے کا جذبہ عطا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اسلام میں تنگی کو دور کرنا اس دین کے واضح ترین خصائص میں سے ایک خصوصیت، اس کے عظیم ترین فضائل میں سے ایک فضیلت اور اس کے اعلیٰ مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اس لیے خیر کے داعیوں، ہدایت کے علم برداروں، حق کے مددگاروں اور انبیاء کے وارثین کو چاہیے کہ ان کی توجہ زیادہ سے زیادہ، ان کی کوششیں برابر رہیں کہ ہدایت کے راستوں میں سے اس راستے کو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان واضح کرے، تاکہ وضاحت و بیان کا وہ فرض ادا ہو جسے اللہ نے اہل علم پر فرض قرار دیا ہے، اس دین کے حدود و احکامات کا دفاع ہو، یہاں تک کہ یہ دین ویسے ہی اندھیرے میں چلنے والے کے لیے مینارہ، راہ روں کے لیے روشنی اور حیرت زدہ لوگوں کے لیے رہنما ہو، جیسا کہ اللہ نے چاہا، اور اس دین کو اپنا کر تنگی، پابندیاں اور بیریاں ختم ہو اور آسان حنفیت کے نشانوں کو قائم کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا جب اس نے کہا، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور اپنے رسول کی سنت کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے، ایسی حمد جو اس کی خوشنودی تک پہنچانے والی ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو اس کی مخلوق میں سب سے بہتر اور چنیدہ ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب اور ان پر جو آپ کی سنت کی پیروی کریں اور آپ کے طریقے پر چلیں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندوں، اللہ نے جو رخصت بندوں کو عطا کی ہے اور جس کے ذریعے ان کو فضیلت دی ہے، اس کو اختیار کرنا صرف ان سے تنگی دور کرنے اور امت کی آسانی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بہقی نے شعب الایمان میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رخصت پر عمل کرنے کو اسی طرح پسند فرماتا ہے جس طرح وہ معصیت پر عمل کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بہقی نے سنن کبریٰ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رخصت پر عمل کرنے کو اسی طرح پسند فرماتا ہے جس طرح وہ تنگی پر عمل کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس معزز نبوی بیان میں اے اللہ کے بندوں، اس وہم کا ازالہ ہے کہ اللہ کی جانب سے بندوں کو عطا کی گئی رخصت پر عمل نقص کے ساتھ لازم، عیب سے متصف اور ایسے واجب کو پورا نہیں کرنے سے موسوم ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اور صاف بیان کے ذریعے بتا دیا کہ رخصت پر عمل کرنا عزائم پر عمل کرنے جیسا ہے، جب تک کہ یہ دونوں اصولوں کی پابندی کے ساتھ اپنی جگہ پر استعمال ہوتے رہیں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، آسانی اور تنگی دور کرنے کے اس راستے کو اختیار کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے اور عطا کیا ہے، تو اس کی نوازش کو قبول کرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے حصے کی رحمت حاصل کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر انام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے سب سے سچی کتاب اور بہترین کلام میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل کر اپنے بندے اور رسول محمد پر۔ اے اللہ، تو برکت نازل فرما محمد پر و آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمایا ابراہیم پر و آل ابراہیم پر۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابوبکر، عمر، عثمان، علی سے اور تمام آل اور صحابہ کرام اور تابعین سے، اور ان سے جو بھلائی کے ساتھ قیامت تک ان کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم، سخاوت، احسان کے ذریعے، اے وہ ذات جو سب سے بہتر درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، تو قلعہ دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں کو متحد کر دے اور حق کے کلمے پر ان کو جمع کر دے رب العالمین۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امام اور ولی امر و خادم حرمین کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جسے تو چاہتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہتر بدلا دے۔ اے اللہ، تو انہیں ان کے نائب کو اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، تمام مسلم حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جسے تو چاہتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے دین کو درست کر دے جس میں ہماری عصمت ہے۔ اے اللہ، ہماری آخرت کو درست کر دے جو ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام طرح کے منکرات کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیری نعمت کے زائل ہونے اور تیرے اچانک کے پکڑ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے تو ہمارے دشمنوں پر کافی ہو جا۔ اے اللہ، تو اپنے اور ہمارے دشمنوں پر تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ، ہم اپنے دشمنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، حد جنوبی پر ہمارے فوجی بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، جنوبی سرحد پر ہمارے فوجی بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان فوجی بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کی مدد فرما اور ان کے ذریعے کلمے کو تو بلند فرما۔ اے اللہ، ان میں سے جو قتل ہو جائیں، اللہ ان کو شہادت نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کے زخمیوں کو اے اللہ تو شفا دے، اے رب العالمین۔
اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑا نقصان کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی محمد ان کے آل و اصحاب پر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔